हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आका की बात अब तक पड़ी हुई है और इधर गुनाहों का बोझ सर पर, उधर खुदा का जलाल भी है। इधर गुनाहों का बोझ सर पर, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पर डटी हुई है। इधर गुनाहों का बोझ सर पर, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पर डटी हुई है। भाई नदीम रज़ा से आप रात ने बहुत ही अच्छे नातों मोहब्बत के अशार को समाप्त किया। दुआ करें कि रब्बे कदीर हम सबको नात के सच्चे उशार में शामिल फरमाए। देखा आपने थोड़ी देर पहले नबी रसूल पर एक अज़ीम शान पीर कामिल की आमद हुई है, एक अज़ीम शान शरीय तरीक़त की आमद हुई है। शहज़ादे मखदूम सिन्ना हुज़ूर सय्यदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद हसन कमाल अशरफ साहब क़िबला आस्ताने आलिया कचौचा शरीफ की आमद नबी रसूल पे हो चुकी है। दुआ करें कि रब्बे कदीर की बारगाह में कि हुज़ूर सय्यदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद हसन कमाल मियां साहब क़िबला के नूरानी कदमों की बरकतों से हमारे घरों में खुशियों की बातें आराम करें और हमारे दरवाजे पर मुस्कुराने वाले पाकीज़ा जारों कस नजर आए। और आप ही के क़ुर्ब खास में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद अहमद बक़ाई साहब क़िबला लखनऊ शरीफ आप भी नबी रसूल के जलवाबार हैं। आप ही के क़ुर्ब खास में हज़रत अल्लामा क़ासिम रज़ा साहब क़िबला जगदीशपुरी, हज़रत हाफ़िज़ शमीक साहब क़िबला मोहतरम जनाब हाफ़िज़ ज़ाकिर साहब क़िबला, बहुत सारे लोग नबी रसूल के हाज़िर हुए हैं। मैं सबकी दुआओं और बरकतों और मोहब्बतों को शामिल सफ़र करते हुए एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ दूँ। क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह बोलेंगे? अच्छा, जितने लोग बोलेंगे एक मरतबे अपने दोनों हाथों उठा के बोल दें या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। कि हुसैन कि हुसैन इब्ने अली के जो अलम बरदार होते हैं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि हुसैन इब्ने अली के जो अलम बरदार होते हैं, हमेशा सर कटाने के लिए तैयार होते हैं। हुसैन इब्ने अली के जो अलम बरदार होते हैं, हुसैन इब्ने अली के जो अलम बरदार होते हैं, हमेशा सर कटाने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा सर कटाने के लिए तैयार होते हैं। हमें शिफा याबी हमारे घर के दरवाजे पे रहती है, शिफा याबी हमारे घर के दरवाजे पे रहती है, हमारे दिल में हरदम आबिदे बीमार रहते हैं। शिफा याबी हमारे घर के दरवाजे पे रहती है, शिफा याबी हमारे घर के दरवाजे पे रहती है, हमारे दिल में हरदम आबिदे बीमार रहते हैं। हज़रात आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें, कसम खुदा की निगाहे जश्न हुई है कबूल देख लिया, निगाहे जश्न हुई है कबूल देख लिया, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया। अब इससे बढ़ के मेरी खुश नसीबी क्या होगी कि हमने चेहरे आले रसूल देख लिया। अब इससे बढ़ के मेरी खुश नसीबी क्या होगी, अब इससे बढ़ के मेरी खुश नसीबी क्या होगी, अब इससे बढ़ के मेरी खुश नसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। हज़रात इन्हीं उलमाए किराम की मौजूदगी में जो है अभी एक शेर जो है भाई नदीम रज़ा ने सरकारी मखदूम समना की बारगाह में पढ़ा, नीर शरीफ का जिक्र किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक शेर पढ़ दूँ। अगर आप हज़रात सुभान अल्लाह बोले तो ज़रा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है मैं जो शेर सरकारी मखदूम समना की बारगाह में पढ़ने जा रहा हूँ, इस शेर पे कोई और नहीं बल्कि मौलाना अरशद साहब नारा लगाएंगे, है कि नहीं? हाँ, आप बिल्कुल देखें, आप देखें हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। उससे पेशतर जो है एक शेर में सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दें या गरीब नवाज, और जोर से बोले या गरीब नवाज, ताकि लगे कसम से आप तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। भाई आप वहाँ से उतर जाएं, मज़ार शरीफ है गालिबन, आप उस पर ना बैठें। मुझे बात याद आती है बगदाद शरीफ की कि भाई आसिफ रज़ा सेठी के हवाले से जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग बता रहे हैं कि एक साहब बगदाद शरीफ में जो है एक कब्र के ऊपर बैठे थे। आपको देख करके बात आया, कब्र के ऊपर बैठे थे, उधर से जो है एक शख्स का गुजर हुआ, तो उसने कहा आपको शर्म नहीं आती कि आप कब्र के ऊपर बैठे हो? तो उसने कहा तुमसे क्या मतलब, ये मेरी कब्र है, मैं चाहे अंदर बैठूं चाहे बाहर बैठूं, है कि नहीं? ये मेरी कब्र है, मैं चाहे अंदर बैठूं या बाहर बैठूं। तो बेहतर है कि आप जो है कि यहाँ के लोग ये ना समझ जाएं जो बैठे हैं कि अंदर वाले हैं, निकल करके बाहर आकर के अपनी कब्र पे बैठे, है कि नहीं? थोड़ा ऐसे माहौल बनाए आप हज़रात कि मिटा डाला दयारे कुफ्र का दस्तूर ख्वाजा ने,
اب جتنے لوگ اجمیر شریف گئے ہیں وہی بولیں گے سبحان اللہ، اور بقیہ سب لوگ خاموش رہے کہ بدل ڈالا دیار کفر کا دستور خواجہ نے، بدل ڈالا دیار کفر کا دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، بدل ڈالا دیار کفر کا دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ ہمیں کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، اسے کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے، اسے کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، اسے کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ رہتا ہے مریضوں کا سیلاب کچھوچھا میں، اب آپ پہنچ جائیں وہی کچھوچھا شریف پہنچ جائیں کہ رہتا ہے مریضوں کا سیلاب کچھوچھا میں، موجود شفا کا ہے وہ باپ کچھوچھا میں۔ رہتا ہے مریضوں کا سیلاب کچھوچھا میں، موجود شفا کا ہے وہ باپ کچھوچھا میں۔ ہمیں بیمار نہا لے تو ملتی ہے شفا فوراً، بیمار نہا لے تو ملتی ہے شفا فوراً، مخدوم کا ہے ایسا تالاب کچھوچھا میں۔ بیمار نہا لے تو ملتی ہے شفا فوراً، بیمار نہا لے تو ملتی ہے شفا فوراً، مخدوم کا ہے ایسا تالاب کچھوچھا میں۔ حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید حسن کمال اشرف صاحب قبلہ کچھوچھا شریف منبر رسول پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں، نعتیہ شاعری کو یہیں پہ ملتوی کر دیا جائے اور حضرت کی تقریر ہم اور آپ سماعت کر لیں، تاکہ حضرت کی تقریر کو سن کر کے ہم اور آپ اپنے سماعتوں کے زنگ کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کر لیں۔ آپ حضرات نے تقریریں بہت سنی ہیں، لیکن آج ایک خطیب سے ملاقات کر لیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید کمال حسن صاحب قبلہ بہت ہی معتبر شخصیت کا نام ہے۔ دیہات کی پگڈنڈیوں سے جو مٹیاں ہوتی ہیں، حضرت علامہ حضور سید کمال حسن صاحب قبلہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں کہ نہ جانے ان راہوں سے جو ہے کتنے بزرگوں کا گزر ہوا ہے۔ حضرات میں بہت مبارکباد پیش کروں گا کمیٹی کے ہمارے جتنے قیمتی احباب ہیں کہ ان حضرات نے جو ہے آج کے اس جلسے میں جو ہے کسی اور کا انتخاب نہیں بلکہ شہزادے غوث آدم کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد جو ہے نعتیہ مشاعرے کا دور چلے گا۔ محترم جناب احسان شاکر اعظمی جی انپور آدم گڑھ ہوں گے، بھائی ساجد سلطان پوری صاحب قبلہ ہوں گے اور دیگر شعراء کرام سے آپ حضرات جو ہے ملاقات کریں گے۔ انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد جو ہے نعتیہ مشاعرے کا موافق پروگرام جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں چلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات حضرت کی تقریر کو سن لیں، حضرت کی تقریر کو سن لیں۔ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ حضرت اگر صرف نماز کے موضوع کا ذکر کر دیں تو نماز کے موضوع کا ذکر کر دیں تو لوگ جو ہے یہاں سے اٹھ کر کے جو ہے صبح بعد جو ہے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے سب لوگ مسجد میں جا کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ اگر حضرت جو ہے زکوٰۃ کے منکرین پر ہونے والے عذاب کا ذکر کر دیں تو حساس طبیعت کا وجود نپک کی شکل میں پگھل جائے، وہ عظیم لہجہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرات اب زیادہ وقت خراب نہ کر کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! سب لوگ اٹھائیں حضور سیدی آقائی مولائی سید صاحب کا استقبال آپ حضرات کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! شہزادے مخدوم سمنا، شہزادے مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، مسلک اعلیٰ حضرات، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! دکھا دے خانے کعبہ مدینے کا پتہ دے دے، میرے ہاتھوں میں دامانے محمد مصطفیٰ دے دے، یزیدوں نے یہاں چاروں طرف مقتل سجائے ہیں، خدا بندہ مسلمہ کو حسینی حوصلہ دے دے۔ لی خمسۃ نلفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ما غریبہ ایک نگاہ، اے اشرف زمان زمانے مدد تما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرفیم نعرہ چشتی نظامی میزنم، بندہ مخدوم اشرف نام نامی میزنم، ہم پر ہو احمد کا سایہ اور اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے،
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي غين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قاذما في جميع الأحوال متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطا هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملت واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المعدة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر ایماندار ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد عزیزان ملت اسلامیہ. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا نبی آل نبی اولاد علی اور اولیاء کرام سے عشق و محبت کا رشتہ جوڑ کر آج اس مبارک محفل میں حاضر آئے. مولا تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. اور قابل مبارکباد ہیں کمیٹی کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان، جس وفا، ایثار اور پاکیزہ جذبے کے ساتھ ہر سال کی طرح ان سال بھی اس محفل کے رول کو پلے کیا، اس محفل کو سجایا، اس میں جس طرح سے بھی حصہ لیا. مولا تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی بارگاہ عالیہ ہمیں قبول و مقبول فرمائے اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوستو یہ دربار حسین کا ہے. کس کا ہے؟ یہ دربار حسین کا ہے اور یہاں ہر بیٹھا ہوا شخص اپنی جگہ ان کا وزیر ہے، اپنی جگہ ان کا وزیر ہے، کیونکہ ان کے در کا جو فقیر ہوتا ہے در حقیقت وہی وزیر ہوتا ہے. ان کے در کا جو فقیر ہوتا ہے در حقیقت وہی وزیر ہوتا ہے. دوستو نعت و منقبت کا اس سلسلہ چلتا رہا، آپ نے سماعت کیا. ناظم صاحب نے تو مجھے اتنا سارا موضوع دے ڈالا ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا کیا بولوں، لیکن جلسے کی مناسبت سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ بالکل سمیٹ کر.
لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کی محفل ہو، جس کے نام سے محفل ہو، اسی پر بات ہو، زیادہ بہتر۔ ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے، جس کا ذکر ہو، جس کی محفل ہو اس کا ذکر ہو، ہے کہ نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ اہل بیت کی محفل ہے، اہل بیت کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اولیاء کرام اولیاء کرام کے توسط سے یہ سجائی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہو۔ اور جب کوئی نعت پاک پڑھے تو کس جذبے سے آپ کو سننا چاہیے یہ بھی جان لیں، کیونکہ مجھے جہاں تک سرکار کی نعت کی بات آتی ہے تو مجھے ہمسر لکھنوی کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں۔ دوستو حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں، ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا۔ ان کے لیے کیا لگتا تھا؟ بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا۔ حضرت حسان کو حضور منبر پر بٹھاتے تھے، سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے، اور پھر حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، سرکار سنتے تھے۔ حضرت حسان نعت پڑھتے تھے اور سرکار سنتے تھے۔ اب یہیں سے نظریہ ابھر کر سامنے آ گیا کہ نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، شہزادہ مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک کی آواز بڑھا دو۔ تو نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے، اور آج میری پوزیشن یہ ہے کہ میں صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں، یہ لوگ سنا رہے ہیں۔ تو نعت و منقبت کا سلسلہ چلتا رہا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد بھی چلے گا، کیونکہ مجھے یہاں سے روانہ ہونا ہے کہ چوشا شریف، پھر وہاں سے مجھے نکلنا بھی ہے، اس لیے میں جلدی بیٹھ گیا۔ انشاءاللہ اپنی تمام باتوں کو کم وقتوں میں کچھ زیادہ کہنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے ایک دو بند ہم سے بھی سن لیں۔ اچھا، یہ بند بھی عجیب چیز ہے، آج کھولوں گا سب کو۔ یہ بند بھی عجیب چیز ہے، بچپن میں سنا تھا والد گرامی سے، چک بندی چک بندی۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو کھیتوں میں دیکھا میڑ بندی، میڑ بندی، کھیتوں میں میڑ ہوتی ہے نا، میڑ بندی۔ پھر ایک مسئلہ سنا تھا کہ ہندوستان میں چلا کہ نس بندی، نس بندی۔ ابھی پہلے کچھ دن پہلے نوٹ بندی ہوئی، پھر اتر پردیش میں اوڑ بندی ہوئی، اور آج کل گوش بندی چل رہی ہے۔ خیر، یہ بندی تو سنی رہا تھا۔ پہلی بار جب ممبئی گیا، ممبئی پہنچا تو ایئرپورٹ پر کچھ لوگوں کو دیکھا، تھے تو انسان، لیکن ان کے چہرے کا حلیہ، چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا تھا، تھوڑا چینج تھا۔ مونچھیں ایسا صاف تھی جیسے لگ رہا تھا کہ دمدم ہوائی اڈا، اور بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پائجامہ۔ میں نے لوگوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا بھائی یہ لوگ کیا ہیں؟ بولے حضرت ان کے یہاں سب بند ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ بولے ان کے یہاں کلام بند ہے، قیام بند ہے، درود بند ہے، سلام بند ہے، ایسا بند ہے کہ دیو بند ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ان کے یہاں کلام بند، قیام بند، درود بند، سلام بند، ایسا بند کہ دیو بند؟ تو ہم بھی علی کی اولاد ہے، کھولنا جانتے ہیں۔ ہم نے کہا ان کے کیا کلام بند، قیام بند، درود بند، سلام بند، ایسا بند کہ دیو بند؟ تو ہم نے اپنے بزرگوں کے فیضان کو لے کر کھولنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ روکنے سے نہ رک سکے گا، بند کرنے سے نہ بند ہوگا۔ ارے جب جب زباں پہ ان کا نام ہوگا تب تب درود و سلام ہوگا۔ جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔
جب مسکرا کر ریلیکس ہو گئے تو بند کو کھول رہا ہوں، سن لیجئے کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو، بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اور پنجتن اپنے خدا اپنا، صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا، صحابہ اپنے۔ ہمیں نجدیوں تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ نجدیوں تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ ایک دو بند اور سن لیں، اسے بھی کھول دوں کیونکہ اہل بیت کی محفل ہے۔ ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ اور وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، ہمیں وہ حسین ہے جس کا نشان باقی ہے، وہ حسین ہے جس کا نشان باقی ہے۔ آج کچھ پڑھے لکھے جاہل مولوی کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین پانی کے لیے ترس گیا، انہیں پانی نہ مل سکا۔ ہمیں ان بےایمانوں کو جوتوں سے مارو، کیونکہ جس کا نام حسین ہے وہ محتاج نہیں مختار ہے۔ حسین کربلا میں پانی کے لیے نہیں ترسے، بلکہ نہر فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس گیا۔ کاش حسین کا ہونٹ لگ جاتا۔ جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے اشارہ کیا سرکار غریب نواز کی طرف، میں چاہتا ہوں اس کو بھی پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ حسین کو پیاسا کہنے والے، ارے نادانو، حسین تو بہت پہلے کا ہے، حسین کی بات تو چھوڑو، حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سرکار غریب نواز ہیں۔ بھارت کی دھرتی پر آئے اور ان پر پانی بند ہوا تو حسین کے پوتے کی طاقت دیکھو۔ جب اجمیر میں ان پر پانی بند ہوا تو سرکار غریب نواز نے پورے آنا ساگر کو دریا میں کھنچوا لیا۔ حسین کے پوتے کی طاقت دیکھو، پورے دریا کو کٹورے میں کھنچوا لیا۔ سرکار امام علی مقام، آپ کے پوتے کی طاقت یہ کہ آپ کے پوتے میں بھارت میں پانی بند ہو تو آپ کا پوتا پورے دریا کو کٹورے میں کھینچ لے، بلوا لے، اشارہ کر دے تو دریا میں آ جائے۔ سرکار امام، آپ پر جب پانی بند ہوا کربلا میں تو آپ نے نہر فرات کو خیمے تک کیوں نہیں کھنچوا لیا؟ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے تو فقیر آسی گدائے جیلانی سے اس کا جواب بھی سن لو۔ سنو، بھارت کی دھرتی پہ جو غریب نواز آئے تھے وہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس لیے آئے تھے، بولو سب لوگ، غریب نواز جو بھارت میں آئے تھے وہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اور کربلا میں جو حسین گئے تھے وہ اسلام بچانے کے لیے۔ دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے، یہاں پھیلانا، وہاں بچانا۔ سنو، اجمیر کی دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر غریب نواز نے کرامت دکھلایا تو کروڑوں کو مشرف بہ اسلام کر لیا، اور کربلا میں حسین نے صبر و استقامت دکھلایا تو پورے اسلام کو بچا لیا۔ اور الاستقامت فوق الکرامات، استقامت بھاری ہے کرامت پر، حسین بھاری ہے غریب نواز پر۔ وہاں کرامت دکھلایا، وہاں استقامت۔ تو ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے، اور وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، ہمیں وہ حسین ہے جس کا نشان باقی ہے۔ اور اگر ہو کوئی کرب و بلا، اور اگر ہو کوئی کرب و بلا تو مت ڈرنا، ابھی میرے نبی کا خاندان باقی ہے۔
जो कर दूर पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है, तमाम अहले इस्लाम का, कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। इस पर सबका इत्तेफाक है, वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, सबका इत्तेफाक। कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है, ये कुरान जो खुदा का बेमिसल कलाम है, क्या इसलिए बेमिसल है कि वो खुदा का कलाम है? अगर इसलिए बेमिसल कि खुदा का कलाम होना, तो कलाम इलाही तो और भी है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम तो और भी है। तौरेत भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी, इंजील भी, और कुरान भी अल्लाह का कलाम। और कलाम होने में, कलाम इलाही होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो कहा जाता है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम। तो कोई ऐसी वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा गया, वरना तो कलाम तो और भी है, तौरेत, ज़बूर, इंजील। लेकिन जब बात आती है तो कहा जाता है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। आज यही पता लगाना है। देखो, तौरेत खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा की किताब, लेकिन कुरान को जो बेमिसल कहा गया, उसकी वजह यह है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। तो जब मेरा मुस्तफा सारे नबियों में बेमिसल है, तो उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल, उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। अब यहीं से गोशा और उभर कर सामने आया कि जिसको जिसको मेरे नबी से निस्बत हुई वो बेमिसल हो गया। कुरान को निस्बत, कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत, हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत, सहाबा बेमिसल, सिद्दीक़ अकबर को निस्बत, सिद्दीक़ अकबर सदाकत में बेमिसल, उमर को निस्बत, उमर अदालत में बेमिसल, उस्मान को निस्बत, उस्मान सखावत में बेमिसल, अली को निस्बत, अली शुजाअत में बेमिसल। हमें गुलाम तो दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन जब बेलाल को निस्बत तो बेलाल तमाम गुलामों में बेमिसल। और शहीद तो दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन जब हसनैन करीमैन को निस्बत तो हसनैन करीमैन तमाम शहीदों में बेमिसल। जिसको जिसको मेरे नबी से निस्बत, गौसे आजम को निस्बत, गौसे आजम करामत में बेमिसल, और ऐसा बेमिसल। आज लोग कहते हैं नबी के अख्तियार की बात करते हैं, कहते हैं नबी को माज़अल्लाह पावर नहीं, अख्तियार नहीं। हमें सुनो, बगदाद के मिंबर पर गौसे आजम खड़े होकर फरमाते हैं, लोगों तुम नबी के अख्तियार की बात करते हो, मेरे बाबा जान के अख्तियार की बात करते हो, उनके पावर की बात करते हो कि उन्हें अख्तियार नहीं। सुनो, मैं उनके बेटे के बेटे के बेटे का बेटा हूँ, मेरा अख्तियार ये है। फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरजतिल अला हुक्म इत्तिसाली, सारी कायनात को मैं अपनी हथेली में राई के दाने की तरह देखता हूँ। सारी कायनात को मैं अपनी हथेली में राई के दाने की तरह देखता हूँ। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं गौसे आजम नजर तो मैंने देख लिया, ये फेले माजी का सेगा है। नजर तो मैंने देख लिया, तर्जुमा ये ना किया जाए कि मैं देखूंगा, नहीं। गौसे आजम फरमाते नजर तो मैंने देख लिया। क्या मतलब? मेरी हथेली में पूरा जगदीशपुर है, मैंने देख लिया। मेरी हथेली में पूरा भारत है, मैंने देख लिया। मेरी हथेली में पूरा अमेरिका है, मैंने देख लिया। मेरी हथेली में फिजी है, लंदन, अफ्रीका, साउथ, जर्मनी, कोरिया, मैंने देख। क्या मतलब? तुम मुझे नहीं देखते, लेकिन मैं बगदाद में बैठे बैठे तुम्हें देख रहा हूँ, मैं बगदाद में लेटे लेटे तुम्हें देख रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ अब्दुल कादिर जिलानी इंसाने कामिल, अब्दुल कादिर जिलानी साहिब गौसियत कुबरा, मगर प्यारे उम्मती हैं उम्मती। अरे जब उम्मती के देखने का आलम यह है, तो अब्दुल कादिर उम्मती के नबी के देखने का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत।
پیارے عبد القادر امتی کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو عبد القادر امتی کے نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہو؟ اب جب بات نبی کی آئی ہے تو وہ بھی سن لو تاکہ بات مدلل ہو جائے. میرے سرکار فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. آقا فرماتے میں اسے دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے, میں اسے سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اب بات ایک روایت پیش کر دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. میرے دوستو, حضور کی بارگاہ میں حضور کے امّ محترم چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے کوئی سوال لے کر, آ کر کھڑے ہو گئے ادب سے ہاتھ باندھ کر اور حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنے لگے. زیارت سے مستفیض ہوتے رہے. اس کے بعد ایک بارگی پلٹ کر جانے لگے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا یا محلک من حاجتن, اے چچا جان کون سی حاجت لے کر آئے ہیں میرے پاس؟ ہاں, سوال دل ہی میں, عمل صحابی کا, سنت صحابی کی سیکھنا ہمیں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا جاتا, جواب کا انتظار کیا جاتا. اور حضرت عباس نے سوال نہ کر کے پوری امت کو یہ مجاز دے دیا کہ عالم غیب نبی کی بارگاہ ہے, یہاں پوچھا نہیں جاتا, یہاں تو سرکار خود جانتے ہیں کیا لے کر. حضرت عباس فرماتے ہیں حضور 40 سال پہلے کی بات ہے, حضور 40 سال پہلے کی بات ہے جب آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی. حضور میں نے اس واسطے نہیں پوچھا کہ وہ 40 دن والی بات آپ کو یاد ہو نہ ہو. آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اے چچا جان, جب 40 سال پرانی بات کو, 40 دن والی بات کو آپ امتی ہو کر نہ بھول سکے, میں تو نبی ہوں, میرے بھولنے کا سوال ہی. پتا چلا نبی بھولتا نہیں, بھولے ہوئے کو یاد دلاتا, بھولے ہوئے کو یاد دلاتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں حضور 40 سال پرانی بات ہے جب آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی, میں نے کیا دیکھا حضور؟ کبھی دیکھا تو جھولے میں آپ کی انگلی گھومی, کبھی دیکھا تو آسمان کا چاند گھوما. حضور وہ کیا گفتگو ہو رہی تھی, حضور وہ چاند سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ آقا فرماتے چچا جان وہ بات پوچھ رہے ہیں؟ کہا ہاں حضور میں وہی بات پوچھ رہا ہوں. آقا فرماتے چچا جان مجھے جھولے میں لٹا دیا گیا تھا اور لٹا کر مجھے باندھ دیا گیا تھا تاکہ میں گرنے نہ پاؤں. کیا کیا گیا تھا؟ مجھے باندھ دیا گیا تھا تاکہ میں گرنے نہ پاؤں. اور اس باندھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی, مجھے تکلیف ہوئی. مجھے جب تکلیف ہوئی تو میں نے رونا چاہا. جیسے میں نے رونا چاہا چاند مجھ سے کہتا تھا اے اللہ کے رسول رونا مت. 40 دن کی عمر ہے پیارے, اور کیا کہہ رہا ہے چاند؟ اے اللہ کے رسول رونا مت. اے اللہ کے رسول اگر آپ روئے اور آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو تا قیامت تک ہریالی نہ ہوگی, قیامت تک ہریالی نہ ہوگی. تو وہ رسول ایسا بے مثال پیارے, رو دے تو رونا بے مثال, مسکرا دے تو مسکرانا بے مثال, نوازنے پہ آ جائیں تو نوازنا بے مثال. تو یہ پیارے جس کو میرے نبی سے نسبت ہوئی وہ بے مثل ہو گیا, وہ باثبات. 12 ربیع النور کا مہینہ ہے نا اگلے مہینے میں, ویسے تو ہر مہینے میں 12 ہے, ہر مہینے میں 12 ہے, لیکن اس 12 کو نسبت مصطفیٰ سے تو یہ 12 بعظمت. اس 12 کو کون آیا بولو؟ اس 12 کی صبح صادق کو کون آیا؟ برہان من ربکم آیا. اس 12 کی صبح صادق کو کون آیا؟ قد جاکم من اللہ نور آیا. اس 12 کی صبح صادق کو کون آیا؟ نہ خدائے کشتی نوح آیا. اس 12 کی صبح صادق کو کون آیا؟ اللہ کا پیارا حبیب آیا, ہم سب کے دلوں کا طبیب آیا. اور دوستو ہم جشن میلاد مناتے تھے, مناتے ہیں, مناتے رہیں گے. اور جو لوگ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ان سے کہہ دو کہ ہمارے پاس جشن 3 ہیں, ذکر 3 ہیں, ایک دین لانے والے کا, ایک دین پھیلانے والے کا, اور ایک دین بچانے والے کا. اور الحمدللہ ہم تینوں کا ذکر کرتے ہیں, تینوں کی محفل سجاتے ہیں. سنو, انہیں بتا دینا کہ ہم جشن میلاد مناتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اس رسول کا میلاد مناتے ہیں جو رسول دین لانے والا ہے, جو رسول دین لانے والا ہے.
اور غوث اعظم کا عرس، غریب نواز کا عرس، محبوب الہی کا عرس، مخدوم سمنانی کا عرس، ان اللہ والوں کا عرس اس لیے مناتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دین پھیلانے والے ہیں، اور ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کربلا کا امام دین بچانے والا۔ اور الحمدللہ ہم تینوں کا ذکر کرتے ہیں، تینوں کی یاد مناتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تینوں سے محروم ہیں۔ تینوں کی بات آتی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اور سچائی یہ ہے نہ انہیں شرک کی ڈیفینیشن معلوم، نہ انہیں بدعت کی ڈیفینیشن معلوم، نہ انہیں حرام کی ڈیفینیشن معلوم۔ بدعت ہے، بدعت ہے، میں کہتا ہوں جتنا بڑا ان کا مولوی ہو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں کہ جتنا بڑا مفتی ان کا ہو، بدعت کی صحیح تعریف لکھ کر میرے سامنے لاوے، اگر اسی تعریف کی روشنی میں نے اسے بدعتی ثابت نہ کر دیا تو میں بھی فقیر یاسی گدائے جیلانی۔ بدعت بدعت، شرک شرک چلانے والے، اور یہ تو پڑھے لکھے جاہل مولویوں کا حال ہے، کچھ ان سے بھی بدتر ہے۔ 40 دن میں مولوی صاحب 40 دن کی جماعت اٹینڈ کرنے کے بعد گاؤں میں آئے، محلہ تھا، دیہات تھا، اور آ کے کہنے لگے غوث اعظم سے مدد مانگنا شریک ہے۔ شرک بھی کہنا نہیں آتا، شریک ہے۔ غریب نواز سے مدد مانگنا شریک ہے، فاتحہ کرانا شریک ہے۔ ایک بھولا بھالا سنی بیٹھا بیٹھا اس کی شریک سن کے سرک گئی تھی۔ بولا اے مولوی صاحب، اس شریک کی رڈ بند کرو ورنہ تمہاری شریک کو ہم سرکہ میں ڈال کے سرو کو جائب ہے۔ ایک مولانا تھے جلسے میں یہی سب باتیں کہ فاتحہ شرک ہے، حرام ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ایسا ویسا سمجھا رہے تھے لوگوں کو۔ اور اس کے بعد جلسہ ختم ہوا، کمیٹی والوں نے راستے پہ چھوڑ دیا۔ صبح سویرے روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے کہ لفٹ مانگ رہے تھے، تھمبا لفٹ مانگ رہے تھے۔ اتفاق سے جس نے گاڑی روکی وہ سنی تھا، اور سننے والا سنی نہیں تھا، سنانے والا سنی تھا، اور اتفاق سے رات میں جلسہ سنا بھی تھا۔ کہنے لگا حضرت، بیٹھا لیا گاڑی کھول کے، کہا حضرت آپ رات میں آپ کی تقریر سنی بڑا اچھا لگا، لیکن آپ بار بار ایک بات پہ پریشر کیے جا رہے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہے شرک ہے۔ آپ نے جو مجھ سے لفٹ مانگا ہے اللہ سمجھ کے مانگا ہے کہ غیر اللہ سمجھ کے مانگا ہے؟ یہ جو لفٹ مانگا ہے اللہ سمجھ کے مانگا کہ غیر اللہ؟ بولی نستغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں نے تجھے عبداللہ سمجھ کے مانگا، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے مانگا ہے، گندہ سمجھ کے نہیں مانگا ہے۔ تو وہ سنی بول پڑا، کون سنی مسلمان غوث اعظم کو خدا سمجھ کے مانتا ہے؟ تو پتا چلا تم دنیا دار سے مانگتے ہو، ہم مدینے کے تاجدار سے مانگتے ہو، جس کی جیسی قسمت۔ جھوم کر دعائے پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب فرما دو، کس سے؟ میرے بندوں سے، اپنے امتیوں سے، کیا؟ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، لا اسالکم علیہ اجرا، یعنی جو خدمات جلیلہ میری طرف سے ہوئی ہے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اس کا کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو الا المعدۃ، اگر کچھ دینا چاہتے ہو الا المعدۃ فی القربى، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میری اہل قرابت سے محبت کرو۔ دوستوں، بزرگوں، مجھے آپ بتاؤ، اگر آپ کا مرشد برحق، آپ کا مرشد حقیقی آپ سے کوئی چیز مانگ لے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کوئی بھی چیز مانگے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون دے گا؟ اچھا، آدھے ہی لوگ دیں گے۔ یہ دیکھیے ایمان کی کمزوری، پیر صاحب کو نہیں دو گے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔